लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़े की नियत करें। रोज़ा रखने की दुआ। वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमज़ान के कल के रोज़े की नियत करता हूँ। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। वैसे तो वजह तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जितनी दफ़ा लिया जाए, बार बार लिया जाए, हर दफ़ा एक नयापन महसूस होता है, हर दफ़ा एक नई ताजगी महसूस होती है। लेकिन कुछ कलाम उनसे मंसूब ऐसे हैं जो कि एक कुछ सदाबहार कलाम है। कहा जाता है कि कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी कलाम का ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हुआ है तो वो ये कलाम है। और ये कलाम एक ऐसा कलाम है कि हम जितनी बार भी पढ़ते हैं इस नशरियात में, बार बार लोग फरमाइश करते हैं कि इस कलाम को फिर पढ़ा जाए। मेरी मुराद है कसीदा बुर्दा शरीफ से। तो इंशाअल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हसन अशरफी साहब। आइए, मोहसिन आइए, वसीम आइए, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह वसीम भाई आप भी आइए। सहर के इस वक्त के करीब बिल्कुल मैं साथ हूँ इंशाअल्लाह तफसील से कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं। अशरा मग़फ़िरत के पहले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं इंशाअल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, इतने बेसदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसुजा, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी मोहतरम, आपका कोई मुमासिल
رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شراب باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
جناب علی، ہم چونکہ یہ ہماری جو محفل ہے وہ ادھوری ہے، اس وقت میرے کو ہوسٹ سرزمین پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسکائپ کا سیگمنٹ ہو اس میں ذرا ان سے کچھ بات چیت ہو جائے. کل بھی ان سے بات ہوئی، آج ذرا سا پریکٹیکلی ان کا پارٹیسپیشن شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. ہمارا وظائف کے حوالے سے جو سیگمنٹ وہ کیا کرتے تھے وہ آج وایا اسکائپ بھی ہو جائے تو کیا ہی عرض ہے. جنید جمشید صاحب برطانیہ سے ہمارے ساتھ وایا اسکائپ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے بات کر کے. آپ کا شکریہ، آپ نے ARY نے مجھے شامل رکھا اور اس پروگرام میں میں تو خود یہ سارا دن پڑھتا رہتا ہوں، شان رمضان شان رمضان. واہ واہ زبردست. اور یہ میں نے نوٹ کیا میرے ساتھ رہ رہے کہ نا آپ نے بہت اچھا پڑھنا شروع کر دیا. ویری گڈ. میں یہی سوچ رہا ہوں وسیم بادامی، میری غیر موجودگی میں تم نے لوگوں کو کتنی بے سری نعتیں سنائی ہوں گی. میں یہی سوچ رہا ہوں اس وقت. میں نے دل سے نعتیں پڑھی ہے، ان کے سر پر مت جائیے بس. میں نے دل سے اور اب جب آپ واپس آئیں گے تب بھی یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا، اس کو نہیں روکا جائے گا. جناب کیا موسم وغیرہ کیا ہے ویسے وہاں پہ؟ جی موسم کیا ہے برطانیہ میں؟ بس اللہ کا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر. تو وسیم بھائی اس وقت لیسٹر میں ہوں اور یقین کرو جیسی کراچی میں جب سردی بہت زیادہ بڑھ جائے تو جیسا موسم ہے ویسا موسم ہے. لاہور کی سردی نہیں، لیکن اگر کراچی میں سردیاں منانے کو دل کرے تو دسمبر یا جنوری میں جیسا بہترین موسم کراچی میں موسم ہے اس وقت. روزے بڑے ہیں کیا؟ ڈیوریشن کیا ہے روزوں کا؟ روزوں کی آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. سحری کتنے بجے ہوتی ہے؟ افطار کتنے بجے ہوتی ہے؟ روزے بہت لمبے ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی 2-2:15 سحری ہو جاتی ہے، 2-2:15 بجے سحری ہو جاتی ہے. 10 بجے کے قریب افطار کرتے ہیں، یا 9:45 10 بجے کے قریب افطار ہوتی ہے. بہت بہت بڑے روزے ہیں بھائی. اچھا جنید بھائی ذرا انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن جب تک نہیں ہے تھوڑی سی پارٹیسپیشن آپ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گپ شپ کے علاوہ پارٹیسپیشن بھی رہے. وظائف آپ بتاتے تھے شان افطار میں ہمارے اوپننگ سیگمنٹ میں، تو یہ سحری سے پہلے کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ذرا کوئکلی مجھے اگر 2-3 چیزیں بتا دیں. بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، ایک تو ذرا بیماری کے حوالے سے، بلکہ میں 2 سوالات ایک ساتھ بولتا ہوں، ایک بیماری کے حوالے سے اور اگر کوئی چوٹ آ جائے، کوئی زخم آ جائے، ان 2 حوالوں سے وظائف بتا دیں ذرا. بہت اچھا وسیم بھائی، بہت اچھے پوچھے ہیں آپ نے یہ دونوں. بیماری کے لیے بیمار کو چاہیے 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ یہ پڑھے. حدیث میں آتا ہے جس مسلمان نے اپنی بیماری کو 40 مرتبہ پڑھا اور اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو شہید کا اجر اس کو ملے گا. اور اگر تندرست ہو گیا، یہ روزانہ پڑھنے کی، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر کوئی خود نہیں پڑھ سک رہا تو کسی رشتہ دار کو چاہیے کہ ماتھے پر ایسے ہاتھ رکھ کے نا، اول آخر درود ہاتھ پہ رکھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 ٹائمز اس کو پڑھ دیں. صحیح، وہی اجر ملے گا بیمار کو 40 ٹائمز پڑھنے کا. اور یہ اچھا چوٹ کا نے بتا دیا. آخری مجھے بتا دیجئے، پھر میں ذرا بچوں سے گپ شپ کروں گا 2-3 منٹ اور پھر ہم جائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں. جی یہ چوٹ کا سن لو. اگر جسمانی چوٹ اگر لگ جائے نا، بس چوٹ لگ جائے اور اس سے بہت درد ہو رہا ہے اور جا نہیں رہا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر سن لو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. وسیم بھائی آپ یہ ریکویسٹ کرنا کہ یہ جب میں اور آپ یہ جو وظائف کریں گے نا سحری کے وقت، ان کو صبح کے وقت نا ٹیلی ویژن پہ چلا دیا کریں تاکہ لوگ جو ہے نا ان کو پڑھ سکیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اس میں کرنا یہ ہے کہ اس میں پڑھنے سے پہلے جس جگہ پہ یہ چوٹ لگی بھی نا، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے پہلے 7 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ بسم اللہ، پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذرہ. ڈاکٹر علی عمران صاحب اور ان سے کامران بھائی سے اور یہ جو ہیں ہمارے جو ہماری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں لوگ، ان سے یہ کہنا کہ صبح کو کسی ٹائم اس کو چلا دیا کریں. لوگ اس وقت پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، صبح کو وہ اس کو دیکھ بھی لیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا. 7 ٹائمز بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو دعا بتائی ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ
ایسے غائب ہوگا کہ جیسے بس تھا ہی نہیں کبھی انشاءاللہ. اچھا میں کل کا ابھی سے بتا دیتا ہوں, کل آپ سے پھر بات کریں گے, کل ذرا تفصیلی بات کریں گے. کل فیصلہ سازی میں جن لوگوں کو مشکلات ہے وہ کیا کریں, اور اس کے علاوہ جو ایک دو سوالات ہیں نا وہ آپ سے کل کروں گا انشاءاللہ. آپ سے کل ہوتی ہے بات, ٹھیک ہے جنید بھائی؟ بہت شکریہ وسیم بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ سے انشاءاللہ کل وایا اسکائپ بات ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش. جنید جمشید صاحب برطانیہ سے وایا اسکائپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں ہمارے کچھ دوست موجود ہیں جو کہ یہاں پر کھیل رہے ہیں, کچھ موجود ہیں جو کہ آج روزہ اختیار کر رہے ہیں, ان کی روزہ رکھائی ہے. سب کو السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم میں اتنا زور سے جواب, ہاں, اور حال چال میں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, صرف اس کا حال ٹھیک ہے, آپ کا حال ٹھیک ہے. آپ جھولے دے دے کر تھک تو نہیں گئے؟ یہ بچہ پچھلے 2.5 گھنٹے سے جھولے دے رہا ہے. آپ کو کس نے زبردستی تو نہیں کہہ رہے کہ جھولے دو مجھے, جھولے دو, ایسے تو نہیں کہہ رہے. آج کون سی رمضان ہے؟ آج 10ویں رمضان ہے. کون سی ہے؟ 11ویں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی رمضان کہہ رہے ہیں؟ 10ویں. آج کون سی رمضان ہے؟ 11ویں. 11th رمضان ہے. اور آج روزہ کون سا ہے یہ بتائیں. یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے. رمضان تو آج ہے, کیا روزہ کون سا ہے؟ 10واں. آپ بتائیں. 10واں. جب آج 11ویں رمضان ہے تو روزہ بھی 11واں ہوگا نا, پھر 10واں روزہ کیسے ہوگا؟ 11ویں رمضان ہے, 11واں روزہ ہے. افطار کے ٹائم آئیں گے, آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کریں گے, کچھ سنیں گے بھی, کچھ سنائیں گے بھی, ٹھیک ہے نا, پھر مزہ آئے گا. بس یہ بتا دوں کہ آج جو ہے نا 11 رمضان ہے, آج رمضان کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو گیا, اور یہ عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ. کس کا عشرہ ہے؟ اب اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ آپ لوگ بھی اپنی امی سے پوچھ کر آئیے گا, اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ تو اب دوپہر میں بات کریں گے جب آپ افطار کی نشریات میں آئیں گے. ابھی آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, آڈیونک ملینیم کڈس ٹیب ہے, برج پاور, صوفی آئل, ہائی سپیڈ, گورمے, ڈیئر, کرشی جامع شیریں اور میزان چائے کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے ہے گفٹ ہیمپرز ہیں. رمضان. کیا رمضان شروع ہو گیا؟ رمضان شروع ہو گیا, شروع ہو گیا نا؟ ہاں رمضان شروع ہو گیا, بالکل ٹھیک کہا آپ, صحیح بھائی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ. ہر سیگمنٹ سے پہلے ہمارا ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن یہ والا کاؤنٹ ڈاؤن بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ جب 10-9 کی آواز آتی ہے جلدی سے بس ہم لقمہ جو ہے وہ میں نے نگل لیا تاکہ میں کچھ کہنے کے قابل رہ سکوں. ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی محمد زبیر صاحب, بہت نوازش زبیر بھائی, بڑے دنوں بعد آمد ہوئی دوبارہ. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب اور مفتی محمد عامر صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. 11 رمضان المبارک ہے, جس کا مطلب ہے کہ دوسرے عشرے کا آغاز. عامر بھائی پہلے اگر مختصراً بتا دیں اس ماہ مبارک کو 3 عشروں میں کیٹیگرائز کرنے کے پیچھے کیا منطق یا کیا بات نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے قبل ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا, جس میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اس مہینے کا اول عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت ہے, اس کے بعد مغفرت ہے, اس کے بعد جہنم سے نجات, عتق من النار. تو یہ اصل میں اس مہینے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی سال بھر ہوتی ہے, مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مواقعوں پر مختلف انداز سے اپنے بندوں کی فرماتا ہے, اور جہنم سے نجات بھی. لیکن اس موقع پہ اللہ رب العزت کا فرمانا گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ ان دنوں میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ خصوصی طور پر ہیں, عام دنوں سے زیادہ ہیں. تو اس لیے اس 3 چیزوں کو ان مقام پر ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور قبلہ آج چونکہ پہلا دن ہے عشرہ مغفرت کا, اس عشرے میں کس چیز پر سب سے زیادہ دھیان ہونا چاہیے؟ ظاہر طلب مغفرت کی طرف, لیکن کس انداز سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان اللہ کی جانب سے ایک خصوصی کرم ہے اپنے بندوں پر,
اور پورے سال میں ایک خاص انعام ہے بندگان الہی کے لیے، اور یہ عشرہ جو مغفرت کے عنوان سے یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے، تو ہمیں اس عشرے میں خاص طور پر اپنی بخشش، اللہ سے معافی اور درجات کی بلندی، خاص طور پر مرحومین کے لیے مغفرت، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ شبہ قدر کا بھی تعلق اس عشرے سے بھی ہے اور آئندہ عشرے سے بھی ہے، لہٰذا اس عشرے میں تیاری، جیسے کوئی شخص کسی مہم پر نکلتا ہے تو اس کا آغاز ایک انداز سے ہوتا ہے، پھر وسط اس کا دوسرے انداز سے ہوتا ہے، اور پھر اختتام اس کا دوسرے انداز سے ہوتا ہے، اور جو وسط کا دور ہوتا ہے وہ یقیناً ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو شاید مغفرت اس حوالے سے بھی اس مہینے میں وسط میں قرار دیا گیا ہے تاکہ بھرپور توانائیوں کے ساتھ اس مہینے سے استفادہ کیا جا سکے۔ واہ واہ، یعنی زبیر صاحب اگر میں یہ کہوں، جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، اگر میں اپنے سمجھنے کے لیے اس کو ذرا عام الفاظ میں، طلب مغفرت انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یوں ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے پھر جو اخروی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی، اس کا سارا دار و مدار اس پر ہے۔ تو اگر میں کہوں سال کے 365 دنوں میں سے یہ گولڈن 10 ڈیز کا کاؤنٹ ڈاؤن آج سے شروع ہو گیا ہے طلب مغفرت کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے اپنے سمجھنے کے لیے بات؟ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی، اور بڑی پیاری اور بڑی حسین بات آپ نے فرمائی۔ قابل غور نقطہ مغفرت کے حوالے سے میں ایک ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق جو بات بھی ذکر فرمائی اس کو مغفرت کے ساتھ جوڑا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جو روزہ رکھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اگلے پچھلے گناہ۔ تراویح کا تذکرہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جو تراویح کا اہتمام کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آخری عشرے کی اور اس عشرے کی خاص طور پر دعا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے وہ ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، مغفرت کی دعا۔ اچھا، جب رمضان ختم ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر کہ پورے رمضان کی قدردانی کرنے والے، روزہ رکھنے والے روزہ داروں کی آج مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ گویا کہ روزے کے ساتھ مغفرت کو جوڑا، تراویح کے ساتھ مغفرت کو جوڑا، دعا کے ساتھ مغفرت کو جوڑا، شب آخر عید کا چاند اس کو مغفرت کے ساتھ جوڑا۔ آپ کی یہ بات خلاصے کے طور پر بہت بہتر ہے کہ یہ گولڈن ڈیز آ رہے ہیں مغفرت کے، اسی لیے کہا گیا، وہ جو سیاہ ستہ کے اندر روایت ہے، بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ خلاصہ یہ موسلا دھار بارش مغفرت کی برس رہی ہے، وہ بڑا بدترین اور بدبخت ہے جس پر قطرہ مغفرت نہ پڑے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور عامر بھائی، علامہ شہنشاہ صاحب نے اس پر جانب روشنی فرمائی، لیکن میں ویسے بھی اگر جنرلی سوال پوچھوں، طلب مغفرت کا سب سے بہترین طریقہ؟ مغفرت کی طلب کے حوالے سے ایک بات تو سب سے بنیادی یہ ہے کہ ضرورت ہماری ہے، لیکن اس کا خواہاں اللہ تعالیٰ خود ہے کہ میں بخش دوں اپنے بندوں کو۔ ضرورت ہماری ہے لیکن خواہاں وہ ہے۔ واہ واہ، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح معاف کر دوں اپنے بندے کو۔ واہ واہ۔ آپ قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، یعنی گناہگار بندوں، مگر کتنے پیار سے فرماتا ہے یا عبادی الذی، میرے بندوں، گناہگاروں کو کہہ رہا ہے، جو نافرمانی کر رہے ہیں اس کی، جو گناہ کر چکے، نافرمانی کر چکے، انہیں پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب یہ لوگ جب گناہ کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، تو آپ کے دربار پہ حاضر ہو جائیں، وہاں پر حاضر ہو کے آپ کے وسیلے سے اللہ سے مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ معاف کرنے والا پائیں گے۔ یہ مغفرت کا سب سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ شہنشاہ صاحب، چونکہ ہم اس ٹرانسمیشن میں تھرو آؤٹ دعا تو ہوتی ہے آخری سیگمنٹ میں، لیکن ہم حمد، نعت، مناقب اور سب سے زیادہ نعت پر زیادہ زور ہوتا ہے، کسی نہ کسی انداز سے، کبھی منظوم انداز سے، کبھی نثر کے انداز سے۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر ہم اور ہماری آڈینس ذہن میں رکھے کہ جب ان کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ان کا وسیلہ دیکھ کر اللہ سے طلب مغفرت کی جائے، تو یہ بھی ایک طریقے سے عشرہ مغفرت کا ایک احسن عمل ہے نا؟ بالکل، بے شک، لا ریب، اللہ بغیر وسیلے کے پسند نہیں کرتا کسی کو اپنی بارگاہ میں، جیسے کہ ابھی جناب مفتی صاحب نے نبی کی طرف آنے والوں کو اللہ کی طرف سے گویا بخشیدہ قرار دیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آیہ وسیلہ تو 2 جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ جو مفہوم وسیلہ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، حضرت یعقوب کے فرزندان نے حضرت یعقوب سے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا، حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کروں گا۔ یہ مفہوم وسیلہ جو ہے بہت ہی واضح اور روشن ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ اللہ نے دعا کی کیفیت میں ہم سے کیوں کہا ہے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اللہ کی بارگاہ میں، اگر وسیلے کی ضرورت نہیں تو یہ ہاتھ بلند کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ یہ خود ہاتھوں کا بلند کرنا، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس عاجزی کو پیش کرنا، یہ خود ایک وسیلے کی بھی ایک اشارہ، ایک نشانی ہے۔ اور اس ہاتھ پر بھی اگر غور کریں تو اس میں بھی اللہ نے وسیلے کی کچھ نشانیاں پوشیدہ رکھی ہیں۔ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ عبادت اس کی ہو مگر تعظیم ہر اس وجود کی ہو جس نے اللہ کی معرفت کروائی ہے۔ اب وہ وجود پتھر کی صورت میں ہو تو حجر اسود بن جاتا ہے، اگر وہ وجود قربانی کے جانور کی صورت میں ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ وجود شاعر اللہ میں سے وہ وجود خود پیغمبر اکرم کی ذات ہو، وہ وجود اولیاء الہی کی ذوات مقدسہ ہوں۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کس نے بتایا؟ میں تو ایک موٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کس نے سمجھایا، اللہ ہمیں کس نے پہنچایا، اللہ کی معرفت ہمیں کس نے کروائی؟ جس ذات اقدس نے، جس ذات مقدس نے یعنی سرکار دو جہاں نے ہمیں اللہ کی معرفت کروائی۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار سے منہ پھیر کے چلے جائیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی نہ عقلی طور پر درست ہے، نہ قرآنی اور روایی طور پر درست ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے تو ہمیں ایک وسیلے کے ذریعے سے حاصل ہونا ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ کائنات کا سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔ صحیح۔ مفتی عامر صاحب ذرا ایک تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، دوسرا عشرہ ہے طلب مغفرت کا، تیسرا ہے نار جہنم سے نجات کا، ذرا سی مجھے کنفیوژن ہے۔ ظاہر ہے مغفرت کے نتیجے میں نار جہنم سے ہی نجات ملتی ہے، یہ دونوں عشروں کا عنوان کس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہر عشرے کی ایک خصوصیت علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی۔ یہ جب پہلا عشرہ رمضان کا آتا ہے تو وہ رحمت کا ہے، صحیح۔ اچھا جب رحمت آ گئی تو مغفرت خود بخود آ گئی، اچھا صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس حدیث کے اندر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ہر عشرے کی جزوی طور پر ایک علیحدہ خوبی اور خصوصیت ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اگرچہ رحمت آ جائے گی تو بخشش تو اس میں بھی آ جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی پر اللہ کی رحمت ہو اور عذاب ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن پہلا عشرہ موسلادھار بارش، رحمت رحمت رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت مغفرت مغفرت، لیکن اس کے اندر خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے مغفرت کا، لیکن اشارہ اس لفظ کی طرف جو آپ نے بیان کیا، طلب مغفرت، طلب یعنی اب دعا مانگو، مانگتے رہو، جس کے نتیجے میں جب یہ دو کام ہو جائیں گے، رحمت ڈھانپ چکی، تم نے استغفار کنٹینیو کر لیا، اب جب آخری عشرہ آئے گا تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوگا، انعامی عشرہ ہوگا، اب وہ نار جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ آخر میں ایک بات علیحدہ علیحدہ خصوص، صحیح، اب میں 1.5 منٹ رہ گیا، یہ بتائیے گا طلب مغفرت اللہ تعالیٰ سے تو کر رہے ہیں، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا یہ بھی بہت ٹھیک اور ریلیونٹ عشرہ اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ آپس میں بھی اگر دلوں کی رنجشیں ہیں، اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا ہوا، دل میں کسی سے جائز ہی صحیح ناراضگی لے کر بیٹھا ہوں، تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بندوں کے درمیان کے معاملات تم ٹھیک کرو، تمہارے اور خدا کے درمیان معاملات اللہ ٹھیک کرے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا میں اپنے دوست احباب گلی محلہ اعزاء اقربا سے تعلق رشتے ناطے کو توڑے ہوئے ہوں اور اللہ کی رحمت آ جائے۔ چنانچہ آپ کو پتا ہے کئی کتب سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہوگی
शराबी की, खिंजीर खाने वाले की, और आगे फरमाया वालिदैन से ताल्लुक तोड़ने वाले, रिश्ता नाता तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं होगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आज की इसी नशिस्त में हमें अज़म करके उठना चाहिए, जिनसे बातचीत बंद है अब मैं बातचीत का आगाज करूंगा, जहां ताल्लुकात टूटे में रिश्ते नाते जोड़ूंगा, मैं अपने बंदों के साथ मामलात को दुरुस्त करूंगा, फिर खुदा की मूसलाधार बारिश मेरी तरफ मुतवज्जह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया मुफ्ती आमिर साहब, शहनशाह नकवी साहब बहुत शुक्रिया, मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, करशी और मीज़ान चाय की जानिब से सहर का एहतमाम होता है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ इस अशरे का जिसका आगाज़ बस हो चला है, हो गया है, इस अशरे का पहला रोज़ा हम इख्तियार करने लगे हैं कुछ लम्हात में, हम अल्लाह ताला से भरपूर मग़फ़िरत तलब करें और जिनसे दिलों में रंजिशें हैं उनको भरपूर अंदाज से माफ़ करें इंशाअल्लाह। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे अज़ान फजर, फिर ब्रेक और फिर ऑडियंस के साथ सवाल जवाब का सिलसिला होगा सेगमेंट लोहे कुरानी में। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। जरा सोचें, आज मुसलमानों में जितने फिरक़े वाराना इख्तलाफात हैं वो दौरे रिसालत के बाद की पैदावार हैं, तो फिर उन इख्तलाफात को दीन समझकर लड़ना क्या जायज़ है? मुख्तसर पुरअसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान अल्लाह तबारक व तआला को आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है से ज्यादा प्यारा है। हैरत है, वो किताब जो अल्लाह पाक को अजीज है, उस किताब पर अमल करना तो दूर की बात, हम तो उसको समझकर पढ़ने तक की जहमत नहीं करते। क्या हमारा कुरान के साथ ये रवैया दुरुस्त है?